नाज़रीन, लेबनान से मेगा ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। लेबनान से इसराइल ने विड्रॉ करने का ऐलान कर दिया है। सबसे बड़ी फतह की खबर सामने आ रही है। जिल्लत में शिकस्त का सामना करना पड़ा है इसराइल को। लेबनान से इसराइल को बिलाखिर विड्रॉ करने का ऐलान कर दिया गया है इसराइल ने, और साथ जो इसराइली डेलीगेशन है वो कायरो मिस्र के अंदर पहुंच गया है। सेकेंड फेज क्या शुरू हो सकेगा सीज फायर के हवाले से ये आपके सामने रखेंगे। और शाम में रूस कामयाब हुआ है। शाम के अंदर रूस अपनी बेसिस को मेंटेन रखने के हवाले से मुआहदा तय पाने जा रहा है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, जो ग्लोबल पावर्स हैं उनके नुमाइंदे मिडिल ईस्ट के अंदर पहुंच रहे हैं। बहुत गैर मामूली डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ग्लोबल पावर्स के नुमाइंदे मिडिल ईस्ट के अंदर पहुंच रहे हैं और वहां पर बड़े फैसले होने जा रहे हैं। दुनिया के जो फैसले हैं अब मिडिल ईस्ट के अंदर होने जा रहे हैं। तो यहां पर हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो भी डिस्कस करेंगे कि ये जो अब मिडिल ईस्ट वर्ल्ड है और अरब वर्ल्ड है, इनकी जो लेवरेज नजर आ रही है कि यानी जो दुनिया की बड़ी पावर्स हैं सबके साथ इनके अच्छे मरासिम हैं, और अब उन्होंने चूज किया है मिडिल ईस्ट को जहां पर बैठकर सारे फैसले हो रहे हैं। तो ये जो लेवरेज हासिल हुई है इन इस्लामी ममालिक को, वो इस लेवरेज को फलस्तीनी कॉज के लिए किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अब इन मुल्कों को ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स भी हम आपके सामने रखेंगे कैसे सऊदी अरेबिया बाकी तमाम ममालिक को इस बात का बिल्कुल वो इंश्योर हो चुके हैं, इस बात में वो कंफर्म है कि अगर फलस्तीनियों को डिस्प्लेस किया जाता है तो इसके असरात सिर्फ एक मुल्क तक नहीं रहेंगे, बल्कि सऊदी अरेबिया बराह रास्त इससे मुतासर होगा। इंटायर जो अरब वर्ल्ड है वो इससे मुतासर होने जा रही है। और अब्राहम अकॉर्ड की सूरत में जो फलस्तीन को माइनस किया गया था वो माइनस भी नहीं किया जा सकता। तो यहां बड़ी तब्दीली ये आई है कि इन ममालिक ने समझ लिया है कि फलस्तीनी कॉज को माइनस नहीं किया जा सकता। तो अब फलस्तीनी कॉज का भी तो कोई नतीजा हासिल करना है, और ऊपर से इनको यह लेवरेज हासिल हो गई है कि ग्लोबल पावर्स इनके यहां पहुंच रही हैं, तो वो इस लेवरेज को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं इसके पर भी हम बात करेंगे। और इसराइल इस सिनेरियो से बहुत परेशान है। कोई भी इस्लामी मुल्क अगर तरक्की करता है, अगर पार हासिल करता है, इसराइल को यह कबूल नहीं है। यह बात ज़हन में रखें, इसराइल किसी का इत्तेहादी नहीं है। अब किंग फैसल ने यही बात की थी कि ये जो है ये किसी के इत्तेहादी नहीं है, ये वेस्ट के भी नहीं है, ये अमेरिका के भी नहीं है, इनके अपने गोल्स हैं दुनिया के पर रूल करने के। तो ये जब यूरोप के इत्तेहादी नहीं हो सकते तो मिडिल ईस्ट के किसी मुल्क के कैसे इत्तेहादी हो सकते हैं। तो ये जो इस्लामी दुनिया की ताकत बढ़ रही है, चाहे वो तुर्की तरक्की करे, चाहे वो सऊदी अरेबिया करे, चाहे वो यूएई करे, चाहे वो इंडोनेशिया करे, चाहे वो ईरान करे। ईरान तो फिर है ही उनका एक ओपन एनिमी जिसको उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है। तो इस्लामी दुनिया की जो ताकत है वो बढ़ रही है और इसराइल इससे काफी परेशान है कि देखे ना कि भाई जो रशिया है, जो चाइना है, जो अमेरिका है, तीन बड़ी पावर्स है, फ्रांस, आप देखिए बरतानिया, कहां पर वो आ रहे हैं, किससे इन्वेस्टमेंट्स ले रहे हैं। तो ये सिनेरियो बड़ी तेजी के साथ तब्दील हो रहा है, ये भी आपके सामने रखेंगे। आगाज नाज़रीन हम करते हैं सीज फायर के हवाले से। एक तो नेतन्याहू ने जो कल अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो अभी तक डिस्कस हो रहे हैं और इंटरनेशनल मीडिया में, और जो अल्फाज उसने कहा कि गेट्स ऑफ हेल जो है वो ओपन कर दिए जाएंगे, ये अल्फाज उसने इस्तेमाल किए हैं। वी हैव अ स्ट्रेटजी विद ट्रंप इंक्लूडिंग व्हेन ही विल ओपन द गेट्स ऑफ हेल if he does not release all our hostages। गेट्स ऑफ हेल, अब आप अंदाजा करें कि गजा में पिछले 15-16 महीनों में गेट्स ऑफ हेल ही ओपन हुए हैं, और अभी इस वक्त भी तमाम लोगों तक खुराक नहीं पहुंच पा रही है। अभी भी इस वक्त भी तमाम बॉडीज जो वो नहीं रिकवर की जा सकी हैं, ठीक है, और अभी बहुत सारे जख्मी हैं जिनको इलाज की जरूरत है। अभी रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक हजारों फलस्तीनी ऐसे बच्चे हैं जो कैंसर के मर्ज के अंदर मुब्तला हैं और उनको फौरी ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो पिछले 15-16 महीनों में गेट्स ऑफ हेल ही ओपन किए गए हैं, कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। तो इन धमकियों की कोई ये तकब्बुर के अलावा कुछ भी नहीं है, और ये उन बातिल ताकतों का ऐलान है, ये ऐलान जंग है पूरी ह्यूमैनिटी के खिलाफ कि 15 महीने वो इतना कुछ करके फिर भी कहना है कि गेट्स ऑफ हेल जो है वो हम खोल देंगे। या तो ऐसा होना कि कोई ऐसी जंग लड़ी गई हो जिसमें किसी हुदूद और क़यूद को जो है वो सामने रखा गया हो, किसी ज़ाब्ते को कि भाई हॉस्पिटल्स को अमान हासिल है, इबादत गाहों को, बच्चों को, औरतों को। तो यहाँ तो किसी को अमान नहीं था। यही तो ये गेट्स ऑफ हेल ही तो खोले गए हैं उनके ऊपर, ठीक है। मतलब इस तरह का एग्रेशन और जुल्म जो है वो किया गया है। तो इन धमकियों की कोई अहमियत नहीं है सिवाय इसके कि ये दुनिया के लिए, मतलब ये दुनिया को पैगाम है, ठीक है, ये पूरी इंसानियत के लिए लड़ाई है कि ऐसी ताकतें भी इस वक्त एग्जिस्ट कर रही हैं कि वो इतना कुछ करने के बाद भी ऐसे बयान। तो ये एक तकबराना बयान था। लेकिन अब इसी दरमियान देखिए कायरो के अंदर जो वो इजरायली डेलीगेशन पहुंच गया है, और इसमें हमास का डेलीगेशन भी मिस्र में पहुंच चुका है और इजरायली डेलीगेशन भी पहुंचा है। अब क्या ये सेकंड फेज को डिस्कस करेगा
کیا یہ صرف سمبولک ایک ڈیلیگیشن بھیجا گیا ہے؟ اس کی کیا پاورز ہیں؟ روٹین میں ہم نے دیکھا پریویس منتھس کے اندر کس طرح ڈیلیگیشن جاتے تھے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تھا. تو بہرحال یہ اگلے گھنٹوں میں بھی واضح ہو جائے گا, مزید 2-4 دنوں کے اندر بھی واضح ہو جائے گا کہ کیا ہم سیکنڈ فیز کی طرف جا رہے ہیں یا اگلے 8-10 دنوں کے اندر دوبارہ جنگ کی طرف جا رہے ہیں. یہ کلیئرٹی بھی ساتھ آ جائے گی. اور ایڈ روکی جا رہی ہے, خاص کر وہ مشینری روکی جا رہی ہے جو ملبے کو ہٹانے کے لیے ضروری ہے تاکہ باڈیز نکالی جا سکیں. تو اس کے لیے کافی کوششیں کی جا رہی ہیں. متوقع ہے کہ کل تک ایسے کچھ اکوپمنٹس اندر داخل ہو سکیں تاکہ وہ جو ربل ہے اس کو ریموو کیا جا سکے. اسی درمیان ناظرین جو بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے وہ لیبنان سے آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہے ہیں. اسرائیل نے اناؤنس کر دیا ہے, باضابطہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ وہ وڈرا کرنے جا رہے ہیں. وہ لیبنان سے مکمل طور پر وڈرا کرنے جا رہے ہیں ایکسیپٹ 5 ایسی لوکیشنز ہیں جہاں پر اسرائیلی فوج جو وہ رہے گی. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت بڑی شکست ہے, ایک ذلت آمیز شکست ہے, ایک عبرتناک شکست ہے اسرائیلی فوج کا لیبنان سے وڈرا کرنا. کیونکہ اسرائیل لیبنان میں اس لیے نہیں گیا تھا کہ ان کو وڈرا کرنا پڑے اور ان کو کوئی ایگریمنٹ ماننا پڑے, کسی حدود و قیود کے اندر وہ آ جائیں, یہ وہ اس لیے نہیں گئے تھے. آپ دیکھیے کہ انہوں نے وہاں پر بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. جس طرح کی بمباری کی گئی, ہزاروں لیبنیز جو ہیں وہ شہید اور زخمی ہوئے ہیں, ہزاروں کی تعداد کے اندر. جس طرح کی بمباری کی گئی اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. ٹاؤنز اور گاؤں کے گاؤں جو ہے وہ صفحستی سے مٹا دیے گئے. اس طرح کی بمباری ہوئی اور شہر کے شہر جو وہ ملبے کا ڈھیر بنا دیے گئے. پھر آپ دیکھیے لیبنیز نے کس طرح سے قربانیاں دی. حزب اللہ کیا قربانیاں دیکھیے. حسن نصر اللہ سب سے بڑی شخصیت, وہ خود شہید ہو گئے. حزب اللہ کی کتنی لیڈرشپ جو ہے وہ اس میں شہید ہو گئی. ہزاروں لیبنیز اور کتنے گھر تباہ ہوئے اور کس طرح سے ملینز آف لیبنیز جو ہے ان کو ڈسپلیس ہونا پڑا. یہ لڑائی تو فلسطینیوں کی تھی لیکن لیبنان فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوا اور اس کی انہوں نے قیمت بھی چکائی. کتنے پیارے جو ہے وہ ادھر لیبنیز عوام کے جو ہے وہ اس میں شہید ہوئے ہیں, کتنے عورتیں اور بچے, کتنے سویلینز ہیں. وہ انپریسیڈنٹڈ جو اگریشن ہے وہ یہاں پر کیا گیا. مقصد جو تھا وہ لیبنان پر قبضہ کرنا تھا, حزب اللہ کو ایلیمنیٹ کرنا تھا. ویسٹ کی مکمل سپورٹ حاصل تھی, امریکہ کی مکمل سپورٹ حاصل تھی, پورا اسلحہ, ٹیکنالوجی, ریسورسز سارا کچھ فراہم کیا جاتا رہا. پوری جو ڈپلومیٹک سپورٹ ہے وہ بھی یہاں پر فراہم کی جاتی رہی. تو یہ سارا کس لیے کیا گیا مجھے بتائیے. یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ اسرائیل وہاں سے وڈرا. بھائی اسرائیل نے پھر حاصل کیا کیا ہے مجھے بتائیے نا, کہ اسرائیل اب وڈرا کر رہا ہے تو کیا اچیو کیا ہے. حزب اللہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے اور اس کے جو ویپنز ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں, اور غزہ میں بھی ان کو الٹیمیٹلی جو ہے وہ سیز فائر قبول کرنا پڑا. تو یہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ ان کی ایک ذلت آمیز شکست ہے. اور انہوں نے ریکویسٹ کی ہوئی تھی واشنگٹن کو کہ 28 فیب تک ان کو وہاں پر مزید رہنے دیا جائے لیبنان کے اندر. تو اب انہوں نے وڈرال کا اناؤنس کر دیا. تو اس کا مطلب اچھا واشنگٹن نے اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دیا, کوئی ہاں نہیں کی نہ کوئی نہ نہیں کی. تو اس کا مطلب اب یہ خود ہی اناؤنس کر رہے ہیں کہ ہم وڈرا کر رہے ہیں. تو امریکہ سے پھر ان کو مزید اجازت نہیں ملی. یہ تو ابھی کچھ گھنٹے پہلے تک ان کے بیانات تھے کہ وڈرا نہیں کریں گے, اور ابھی انہوں نے جو ہے وہ حماس کی لیڈرشپ کو بھی وہاں پر نشانہ بنایا. تو ان کا تو وڈرال کا کوئی ارادہ نہیں تھا, اور انہوں نے تو باقاعدہ ریکویسٹ بھیجی ہوئی تھی کہ ہمیں ایکسٹینشن دی جائے, واشنگٹن کو کہا ہوا تھا. تو اس کا مطلب کہ ان کو وہاں سے گرین لائٹ جو ہے وہ کسی طور پر نہیں ملے. تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ظاہری دھمکیاں کچھ اور چیز ہے, چاہے وہ ٹرمپ کی ہوں, چاہے وہ نیتنیاہو کی ہوں, یا باقی امریکی آفیشلز کی ہوں. ظاہری دھمکیاں کچھ اور ہیں, لیکن آن گراؤنڈ اگر ہم دیکھیں تو اسرائیل کو اسٹریٹجیکلی پاورفل نہیں ہو رہا ہے, اکنامیکلی پاورفل نہیں ہو رہا ہے, کسی طور پر وہ وکٹری اچیو نہیں کر رہا ہے, کچھ بھی اچیو نہیں کر رہا ہے, بلکہ وہ بیک ڈاؤن کر رہا ہے. اور باقی جہاں تک بات ہے ناظرین ان 5 لوکیشنز کی, جو اسرائیل نے کہا کہ وہ 5 لوکیشنز کے اندر رہے گا فی الحال تک, تو یہ فیس سیونگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک اور بھونڈی کوشش ہے کہ فیس سیونگ کے لیے کہ ہم جی 5 لوکیشن, مطلب 5 لوکیشن سے مراد کوئی شہر ٹاؤنز نہیں ہیں, ڈیفرنٹ وہ کوئی پہاڑ کی چوٹیاں ہو سکتی ہیں, کوئی اس طرح کا معاملہ. تو اس سے کیا ہو جائے گا, اس سے حزب اللہ ختم ہو جائے گی, اس سے ریزسٹنس ختم ہو جائے گی. تو یہ بھونڈی سی کوشش ہے فیس سیونگ کی. اسرائیل اس لیے نہیں گیا تھا کہ ان کو 5 یہ لوکیشنز چاہیے تھی. تو الٹیمیٹلی جو ہے دیکھیں حزب اللہ اس کو بھی قبول نہیں کرے گی, ان 5 لوکیشنز کو بھی قبول نہیں کرے گی, اور الٹیمیٹلی جو اسرائیل ہے یہاں سے بھی اس کو وڈرا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, ابھی ہنڈریڈز آف ولیجز جو ہیں وہ آزاد ہو رہے ہیں, لبریٹ ہو رہے ہیں, اور لیبنیز ان کی طرف پہنچیں گے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد. ٹھیک ہے, کیا مناظر وہاں پر ہوگے, وکٹری کا سائن بنا کر وہ اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہوں گے. اور دوسری طرف آپ دیکھیے بیروت میں تیاریاں بڑے عروج کے اوپر ہیں. حسن نصر اللہ
اور صفی الدین کا جو فیونرل ہے اس کے لیے، اور وہاں پر بینرز لگائے جا رہے ہیں، جھنڈے لگائے جا رہے ہیں، مطلب بھرپور تیاریاں اس وقت بیروت کے اندر کی جا رہی ہیں، اور ہائی لیول ڈیلیگیشن پورے مڈل ایسٹ سے یہاں پر شریک ہوں گے اور مڈل ایسٹ سے اکراس بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ تو اب ذرا دیکھیے، ادھر سے لیبنیز اپنے گھروں کو پہنچ رہے ہیں اور اسرائیل وڈرا کر رہا ہے، اور ادھر حسن نصر اللہ کے فیونرل کی جو ہے وہ تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تو لیبنن کو کس نے ڈیفینڈ کیا ہے؟ لیبنن کو سعودی عربیہ، ترکی، کسی اور نے ڈیفینڈ نہیں کیا ہے۔ لیبنن کو حزب اللہ نے ڈیفینڈ کیا ہے، لیبنن کو لیبنن کے عوام نے ڈیفینڈ کیا اور اتنی زیادہ قربانیوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈیفینڈ کیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیفیٹ ہے۔ ایک بار پھر حزب اللہ لیبنن کو ڈیفینڈ کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ اس سے پہلے 2006 اور اس کے علاوہ بہت ساری جنگیں انہوں نے لڑی ہیں، اور 80s میں جب اسرائیل قابض تھا، جب حزب اللہ کا جنم ہوا، تو یہ حزب اللہ ہی تھی جس نے اسرائیل کو لیبنن سے نکالا، دھکیلا باہر، اور اب بھی وہ حزب اللہ ہی ہے جس نے ایک بار پھر لیبنن کو ڈیفینڈ کیا۔ تو بہت بڑی وکٹری اسلامی دنیا کے لیے اور ریزسٹنس کے لیے یہاں پر اچیو ہوئی ہے۔ اچھا آگے ناظرین چلے تو سیریا سے کیا خبر سامنے آ رہی ہے؟ سیریا سے خبر یہ ہے، پیوٹن کی کال کا اثر آپ دیکھیے، 3 دن پہلے تقریباً یہ کال ہوئی تھی، پہلی کال تھی پیوٹن اور الشرا یعنی جولانی کی، اور اس کے اثرات یہ سامنے آ رہے ہیں۔ بلومبرگ نے ابھی یہ خبر دی ہے کہ رشیا اس بات میں کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وہ وہاں پر اپنی پریزنس رکھ سکے۔ پہلے سے ریڈیوسڈ پریزنس ہوگی، کم فوجی وہاں پر رکھے جائیں گے، کم اکوپمنٹ رکھا جائے گا، لیکن رشیا اپنی پریزنس رکھنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ بلومبرگ کی رپورٹ دیکھیے، ماسکو is close to an agreement with Damascus that allows it to keep some employees and equipment in the country. Russia is likely to maintain a reduced military presence in Syria. جو presence ہے وہ کم ہوگی، تھوڑے military personnel ہوں گے، تھوڑا equipment ہوگا، لیکن رشیا اپنی جو پریزنس ہے وہ رکھنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک بڑا دھچکا جو ہے وہ، اور پھر اگر آپ دیکھیں تو واشنگٹن سے تو ان کے معاملات طے ہونے جا رہے ہیں، امریکہ سے تو معاملات طے ہو رہے ہیں۔ تو امریکہ سے معاملات طے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ بدل گیا ہے۔ بھائی رشیا کو کون پش آؤٹ کر رہا تھا جگہ جگہ سے؟ رشیا کو امریکہ ہی پش آؤٹ کر رہا تھا۔ تو اگر امریکہ کے ساتھ فی الحال معاملات طے ہونے جا رہے ہیں تو سب کچھ ہی بدل جائے گا۔ بھائی ان کو پھر پش آؤٹ کرنے والا کون ہوگا؟ کوئی بھی نہیں۔ تو اس لیے اس کے جو اثرات یعنی امریکہ اور رشیا کے قریب آنے کے جو اثرات ہیں یہ بہت زیادہ آپ کو نظر آئیں گے۔ اچھا اسی درمیان جو عراق ہے، عراق نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ جو عرب سمٹ ہونے جا رہا ہے جس میں فلسطینی ریاست اور فلسطینیوں کے ڈسپلیسمنٹ کے حوالے سے جو لاہے عمل طے ہوگا، اس میں عراق یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جولانی کو بھی انوائٹ کریں گے، احمد الشرا کو بھی، جنہوں نے ریسنٹلی یہ بیان دیا تھا اور ان کو اپنی پوزیشن فار اسرائیل بدلنا پڑی ہے۔ پہلے وہ کہہ رہے تھے اسرائیل سے دوستی اور فلا فلا، لیکن اب ان کو پوزیشن بدلنا پڑی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کا پلان تو صرف پلان دینا ہی ایک کرائم ہے اور یہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ تو ان کو بھی عرب سمٹ کے اندر بلایا جائے گا۔ تو اب آپ دیکھ لیں، جارڈن اور مصر اور سیریا اور لیبنن یعنی تمام اطراف سے عرب لیڈرشپ کٹھی ہو رہی ہے اور فیصلہ کر رہی ہے اسرائیل کے خلاف۔ تو یہ غیر معمولی۔ اچھا اب ہم ذرا ڈسکس کرتے ہیں کہ مڈل ایسٹ جو ہے وہ گلوبل پاورز کا سینٹر بن رہا ہے۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے، ذرا کمپریہنسو لیول کے پر صورتحال کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ جو اسلامی دنیا ہے، جو مڈل ایسٹ ہے خاص کر، وہ اس وقت سینٹر بن رہا ہے گلوبل پاورز کا۔ اچھا ایک اور چیز دیکھیں کہ اس وقت چونکہ گلوبل آرڈر بدل رہا ہے، تو اس میں اسلامی دنیا جس کے ساتھ کھڑی ہوگی وہ اس گلوبل آرڈر کو اچیو کرنے میں کامیاب ہوگا۔ اسلامی دنیا نے بڑا ڈیسائیڈنگ کردار ادا کرنا ہے۔ اسلامی دنیا جب سے سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی ہے تب سے زوال کے اندر ہے، لیکن اب آپ دیکھیں ترکی ایک بڑی طاقت کے طور، گریٹ پاور کے طور پر ریوائیو کر چکا ہے۔ اب آپ دیکھیں ایران ایک بڑی عسکری طاقت، سعودی عربیہ بڑی طاقت، یو اے ای ایک بڑی، قطر، انڈونیشیا، ملیشیا بڑی طاقتیں، پاکستان خود ایک بڑی عسکری طاقت۔ اس وقت رشیا اور چائنا کیا کر رہے ہیں؟ وہ اسلامی دنیا ہی کے ساتھ تو انگیج کر رہے ہیں۔ تو اسلامی دنیا جو ہے وہ اگلا جو ورلڈ آرڈر آنا ہے اس میں اس کا بہت کردار ہوگا۔ جو موجودہ ورلڈ آرڈر ہے اس میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو اسلامی دنیا جنگ ہاری تھی، سلطنت عثمانیہ جنگ ہاری تھی، ٹھیک ہے، اور یہ سب زوال کے اندر معاملات چلے گئے، سارے ممالک جو ہے۔ لیکن اب چونکہ ریوائیول آف دا گریٹ پاورز ہو رہا ہے اسلامی دنیا کے اندر، تو اب ان کا کردار ہے، اب ان کو مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ اسلامی دنیا چاہے امریکہ کے ساتھ جائے یا چاہے یہ رشیا اور چائنا کے ساتھ جائے تو اس کا پلڑا بھاری ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ بات ہوگی، اور اب ہم دیکھیں کہ جو مڈل ایسٹ کے پاس یہ لیوریج آ رہی ہے کہ گلوبل پاورز وہاں پر پہنچ رہی ہیں، تو اس لیوریج کو وہ 100 سالہ فلسطینی تنازع کو حل کرنے کے لیے کس طرح سے استعمال کرتے ہیں، یہ اب دیکھنا ہے۔ میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو روس کے وزیر خارجہ ہیں سرجئی لیوروف، اور دنیا کے یہ لانگسٹ سرونگ جو وزیر خارجہ ہیں،
اور پھر جو پیوٹن کے اسسٹنٹ ہیں پریزیڈنشل اسسٹنٹ وہ پیوٹن کے بیہاف کے اوپر اس وقت روانہ ہو چکے ہیں سعودی عربیہ کے لیے, جہاں پر ان کی ملاقات ہوگی مارکو روبیو اور باقی ہائی آفیشلز بھی موجود ہوں گے, جس میں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر آف امریکہ اور مڈل ایسٹ انوائے وہ اس ملاقات بڑی ہائیسٹ لیول کی جو ملاقات ہے وہ سعودی عربیہ کے اندر ہونے جا رہی ہے. اچھا, یوکرین وار جب سے شروع ہوئی ہے اس کے بعد یہ پہلی ملاقات ہے امریکہ اور روس کے درمیان, اور اگر آپ غور کریں کہ اگر بائیڈن ایڈمنسٹریشن آ جاتی تو پھر تو یہ ملاقات ویسے بھی نہیں ہونی تھی, تو یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے یہ ملاقات جب ہونے, اور یوکرین وار کے بعد یہ پہلی ملاقات, تو اس لیے اس ملاقات کے اوپر سب کی نظریں ہیں, اور چونکہ اس ملاقات سے پھر بہت ساری چیزیں بدل بھی جائیں گی. مثال کے طور پہ جو امریکہ اور روس میں فی الحال تک کے لیے کشیدگی کم ہوگی, معاملات مختلف انداز میں آپ کو نظر آئیں گے, کیونکہ یہ دو ہاتھیوں کی لڑائی تھی, تو ہاتھیوں کی لڑائی کے اندر باقی رگڑے جا رہے تھے, باقی کچلے جا رہے تھے. جیسے کولڈ وار میں کیا ہو رہا تھا, کولڈ وار میں امریکہ اور سوویت یونین ہی تو لڑ رہے تھے, تو اب بھی امریکہ اور سوویت یونین ہی کی لڑائی تھی. وہ مختلف ملکوں میں مختلف ریجنز میں آپ کو انفلوئنس کی جو لڑائی ہے, بھئی سیریا سے پش آؤٹ کون کرنا چاہ رہا تھا, رشیا کو امریکہ کرنا چاہ رہا تھا. یورپ تو امریکہ کے ساتھ ہے نا, اصل میں یہ امریکہ اور جو ہے رشیا کی لڑائی تھی. تو جب امریکہ اس چیز کو پرسو ہی نہیں کر رہا کہ اس نے کسی طور پر رشیا کو کہیں سے پش آؤٹ کرنا ہے, تو پھر معاملات ڈیفرنٹ انداز کے اندر جو ہے وہ چلیں گے. تو یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے, اس لیے سب کی نظریں اس ملاقات کے اوپر ہیں. اچھا, اس ملاقات کے اندر طے ہوگا پیوٹن اور ٹرمپ کی جو ملاقات ہوگی, اس میں وہ باقی جو چیزیں ہیں وہ ڈسکس کی جائیں گی, بنیادی ورک کیا جائے گا کہ کون سا ایجنڈا ہوگا, کیا چیزیں ڈسکس ہوں گی, یوکرین وار کے مطلب ساری چیزیں یہ ہائی آفیشلز ملیں گے اور اس کے بعد راستہ ہموار کریں گے. پیوٹن اور ٹرمپ کی ملاقات جو اس سے اگلے ہفتے کے اندر بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ صورتحال. دوسری طرف کیا ہوا ہے, اب آپ دیکھیں سب مرکز کیا ہے, مڈل ایسٹ ہے. یوکرین کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ پہنچ گئے ہیں, یو اے پہنچے ہیں اور وہاں پر ملاقات ہوئی ہے, اور اس کے بعد وہ ایم بی ایس کے ساتھ ملیں گے. ایم بی ایس کے بعد وہ ترکی کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے ساتھ ملنے جا رہے ہیں, اور ساتھ لیکن زیلنسکی نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ جو پیس ٹاکس ہو رہی ہیں اس میں ان کو نہیں انوائٹ کیا گیا, یہ سعودی عربیہ نے الگ سے ان کو انوائٹ کیا, پیس ٹاکس کا ایسا نہیں ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو آؤٹ کم آئے گی شاید ہم اس کو تسلیم ہی نہ کریں, جو آؤٹ کم ان پیس ٹاکس کی آئے گی ہم اس کو تسلیم ہی نہ کریں, کیونکہ وہ میں نے آپ کو بتا رہا کہ یورپ کا ایک مسئلہ چل پڑا ہے اب امریکہ کے ساتھ کہ وہ کہہ رہے ہیں جب ہمیں آپ شامل ہی نہیں کر رہے تو پھر ہم اپنے انداز کے اندر چیزوں کو دیکھیں گے. اچھا, تو اب اس سینیریو کے اندر آپ دیکھیں خاص کر جو لیوریج حاصل ہوئی ہے سعودی عربیہ کو حاصل ہوئی ہے, ٹھیک ہے. سعودی عربیہ اور باقی یو اے اس میں قطر شامل ہیں, لیکن خاص کر سعودی عربیہ کو حاصل ہوئی ہے کیونکہ سعودی عربیہ ہی لیڈر ہے نا. اچھا, تو ٹرمپ نے پوری دنیا میں کس ملک کو چوز کیا ہے ملاقات کے لیے, نہ براعظم افریقہ, نہ لیٹن امریکہ, نہ جاپان, نہ آسٹریلیا, نہ یورپ, مطلب کوئی, یہ بھی تو ان کے اتحادی ہے نا, تو کس کو وہ چوز کر رہے ہیں, سعودی عربیہ. پوری دنیا میں سعودی عربیہ کو چوز کر رہے ہیں, باقی بھی اور ممالک یہ کوشش کر رہے تھے کہ وہاں پر میٹنگ ہو, تو سعودی عربیہ کو چوز کیا گیا ہے. اچھا, تو یہ ایک لیوریج حاصل ہوئی ہے کہ گلوبل پاورز کے ساتھ اس حد تک انگیجمنٹ بڑھ گئی ہے کہ وہ ان کی صلح کروا رہا ہے. دیکھیں نا, ایک اسلامی ملک اس کی یہ لیوریج آ گئی ہے کہ وہ گلوبل پاورز کی صلح کروا رہا ہے. اس کا مطلب کس ہائی لیول کے اوپر وہ انگیج کر رہا ہوگا یا کس ہائی لیول کے اوپر اس پر ٹرسٹ کیا جا رہا ہے. تو اس لیوریج کو اب عرب ورلڈ جو ہے وہ فلسطین کے لیے کیسے استعمال کرے گی, جس کو مائنس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. ادھر سے ٹرمپ, دیکھیں نا, ٹرمپ یہ بھی تو کہہ رہا ہے فلسطین کو ڈسپلیس کیا جائے گا, ساتھ سعودی عربیہ میں سارے معاملات ہو رہے ہیں, $1 ٹریلین کی انویسٹمنٹ بھی, ٹھیک ہے. تو اب اس کے اوپر میں اسپیشل رپورٹ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سعودیز ایم بی ایس مین بروکر فار ٹرمپس نیو ورلڈ آرڈر, بلومبرگ کی رپورٹ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ محمد بن سلمان جو ہے یہ ٹرمپ کے مین جو سمجھ لے کہ ڈیل کرنے والے ہیں یا معاملات کو طے کرنے یا ثالث جو ہیں وہ ایم بی ایس ثابت ہو رہے ہیں نیو ورلڈ آرڈر کے لیے, ٹھیک ہے. اب اس بات کو آپ رپورٹ میں آگے دیکھیے. پھر وہ کہہ رہے ہیں محمد بن سلمان جو ہیں یہ وہ چند دنیا کی فیو گلوبل فگرز ہیں جن کے بہترین رابطے ہیں ٹرمپ سے بھی, اور جن کے بہترین رابطے ہیں کلوز جو ریلیشن شپ ہے پیوٹن کے ساتھ بھی. ابھی ریسنٹلی جب پیوٹن آئے تھے یو اے اور سعودی عربیہ کے دورے کے اوپر, تو آپ نے دیکھا کتنی زبردست ایک کوارڈینیشن اور ان کی بات چیت نظر آ رہی تھی پیوٹن اور ایم بی ایس کی. While many Arab leaders find engagement with Washington increasingly complex, the Saudi Crown Prince remains a pivotal figure connecting global powers. وہ کہہ رہے ہیں, یہ بلومبرگ لکھ رہا ہے کہ جب بہت سارے عرب لیڈرز ان کو مشکل, وہ کمپلیکس دیکھتے ہیں, واشنگٹن سے جب ڈیل کرنا ہوتا ہے تو وہ صورتحال کو بڑا کمپلیکس پاتے ہیں
لیکن MBS وہ شخصیت ہیں کہ وہ واشنگٹن سے بھی زبردست انداز میں اور باقی گلوبل پاورز کے ساتھ بھی. یہ لائن ذرا دیکھیے. سورسز کلوز ٹو بن سلمان سجیسٹ دیٹ ہی ویوز ٹرمپس انکنونشنل اپروچ, کہ یہ جو ٹرمپ کی انکنونشنل غیر روایتی اپروچ ہے, ایز این اپرچونٹی ٹو ریزالو کنفلکٹس ان دا مڈل ایسٹ اینڈ بیونڈ. یعنی غیر روایتی جو ٹرمپ کی اپروچ ہے, محمد بن سلمان اس کو ایسے دیکھتے ہیں کہ اس غیر روایتی اپروچ کی وجہ سے وہ مڈل ایسٹ کے معاملات بھی حل کروا سکتے ہیں اور باقی دنیا کے بھی, لیکن ان کے ساتھ انگیجمنٹ ایسی ہونی چاہیے, وہ فیصلے اسرائیلی لابی کے اندر نہ کر رہے ہوں, ڈیفرنٹ انداز کے اندر کر رہے ہوں. لیکن اب مطلب MBS اس کو اس انداز کے اندر دیکھ رہے ہیں جس کے اوپر اس وقت مین جو ہب بنا ہوا ہے اس وقت گلوبل پاورز کا. آگے ذرا دیکھیے, یہ لائن بڑی امپورٹنٹ ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں لیکن MBS کو اور باقی عرب ورلڈ کو ایک گریٹر چیلنج ہے, اور وہ چیلنج کیا ہے کہ ٹرمپ کا جو کنٹروورشل پلان ہے غزہ کے حوالے سے, اس کا کیا کرنا ہے. بھائی یہ تو سب اچھا ہے کہ وہ ٹرمپ کو ایسے دیکھتے ہیں اور بڑی اچھی کوارڈینیشن, لیکن غزہ کا کیا کرنا ہے, اور غزہ کے ساتھ ڈیل کرنا بہت ضروری ہے. یعنی غزہ کا معاملہ, فلسطینیوں کا معاملہ اب حل کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے. وہ کیوں ضروری ہو گیا ہے؟ بیلنسنگ ٹائز ود دا واشنگٹن اینڈ ڈیپ ریجنل کنسرنز, ریاض ہیز مینٹین اٹس سٹانس آن دا نیسیسٹی آف پیلسٹینین اسٹیٹ اینڈ ریجیکٹڈ اینی ڈسپلیسمنٹ آف غزہ پاپولیشن. مکمل سٹانس لے لیا ہے عرب ورلڈ اور سعودی عربیہ نے کہ فلسطینی ریاست کو اب مائنس نہیں کیا جا سکتا. کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ کیونکہ اس کے جو اثرات ہیں, اب ذرا یہ لائن دیکھیے, کیونکہ جو پوٹینشل ریفیوجی کرائسس ہے, اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابراہم اکارڈ ہوا, فلسطین مائنس. اب جب ان کے تعلقات اور بہتر ہو گئے اور گلوبل پاورز کے لیے سینٹر بن گیا ہے, تو اب سعودی عربیہ ابراہم اکارڈ جیسا کوئی اور معاہدہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اب اس کو فلسطین کو درمیان میں شامل کرنا کیوں ضروری بن گیا ہے؟ یہ بلومبرگ کی رپورٹ دیکھیے. وہ کہہ رہے ہیں اگر ٹرمپ کا پلان ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے تو جو ریفیوجی کرائسس آئے گا, فیئرنگ انسٹیبلٹی ان دا ایجپٹ, یہ سب سے پہلے انسٹیبلٹی لائے گا ایجپٹ میں, پھر جارڈن کے اندر, which could have broader repercussions to the entire region. تو جارڈن اور مصر سے انسٹیبلٹی ہوتی ہوئی پورے ریجن کے اندر پھیل جائے گی, یعنی سعودی عربیہ بھی اس سے متاثر ہوگا. They believe the Arab world cannot afford economic or political collapse in either country. Arab world جو ہے وہ کسی بھی اپنے ایک بھی ملک کے اندر پولیٹیکل یا اکنامک کولیپس کو برداشت ہی نہیں کر سکتے. کسی ایک, یعنی مثال کے اگر جارڈن کولیپس ہوتا ہے تو سمجھے کہ سیدھا اثر جو ہے سعودی عربیہ کے اوپر پڑے گا. This could force Saudi Arabia and others to step in financial aid, اور پھر یہ مجبور بھی کرے گا سعودی عربیہ اور باقی ممالک کو, UAE قطر کو, کہ یہ ایک جو فائنینشل ایڈ ہے اس کے لیے پہنچے. تو دیکھیں اب سعودی عربیہ اپنی جو اکانومی ہے اس کو شفٹ کر رہا ہے, بہت سارے اس کے اپنے معاملات ہیں, تو اس میں کوئی ایسا کرائسس وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں. تو اس لیے وہ ایک بھرپور انہوں نے سٹانس لے لیا, جو کہ انہوں نے نہیں لیا. 15 مہینوں میں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے. لیکن اب جب اسرائیل ڈیفیٹڈ ہو چکا ہے, حماس کو ہرا نہیں سکا, اور ایک نئی جنگ چھیڑ رہا ہے جس میں یہ عرب ملکوں تک پھیلے گی, اس کے لیے انہوں نے بھرپور سٹانس لے لیا ہے. اور یہ جو کوارڈینیشن ہے ود ٹرمپ, ود پیوٹن, ود چائنا, ود فرانس, ود UK, دونوں یہاں پر دورہ کر کے گئے ہیں, تو اس کو وہ استعمال کریں گے کیونکہ ان کی اپنی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, اس کو وہ استعمال کریں گے فار پیلسٹینین اسٹیٹ. تو اس میں آپ دیکھیے اس سینیریو کے اندر بھی اسرائیل تو کسی طور پر خوش نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ تو معاملات ان کے خلاف ہی چلتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ بہرحال اس وقت کی کچھ غیر معمولی تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.